अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के स्ट्रीम में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले रोज़ाना की तरह हम ज़रा मौसम का हाल जान लें कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है। ये हमें बताएंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा। फ़ाखरा, बताइएगा आज लाहौर का मौसम, गिरदोनवाह में मौसम कैसा रहने वाला है और क्या बारिश के हवाले से कोई प्रेडिक्शन है या नहीं है? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो सुबह के ख्वाह जो खनकनी की शिद्दत है उसमें काफ़ी इजाफा महसूस किया जाता है। शहर में धुंध ने भी शहर को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की, लेकिन शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। अगर दर्जा हरारत की बात करते हैं तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में जो नमी का तनासब है 85% रिकॉर्ड किया गया और 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुश्क सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम में काफ़ी तब्दीली और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवा में बारिशें न होने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ती जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड किया गया। फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर 6ठे नंबर पर आ गया। बारिशें न होने से फ़िज़ाई थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ एक अफसोसनाक खबर शेयर करना चाहेंगे कि सियालकोट में एक शादी की तकरीब हो रही थी और इस दौरान अभी आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से शादी की तकरीब हो रही थी। दूल्हा स्टेज पर बैठा हुआ था और जैसे ही दूध पिलाई की रस्म होने लगी सो दूल्हे को उस टाइम हार्ट अटैक हुआ। उस वक्त तो वहाँ मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि ये जो दूल्हा है इसे क्या हुआ, लेकिन ये एकदम ना गिर पड़ा और फिर इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये जानबर ना हो सका और फिर डॉक्टर्स के मुताबिक उनका ये कहना था कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। सो ये इंतहाई अफसोसनाक कुछ विजुअल्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि शादी वाले घर में सफ़े मातम जो था वो बिछ गया। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया सियालकोट में। मूविंग ऑन, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ड्रामा सीरियल रज़िया। बेसिकली ये वो ड्रामा है जो ख़वातीन और बच्चियों के जो तालीम है, तालीम के हुसूल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है और साथ ही साथ समाजी मसाइल को उजागर करता है। कुछ रोज़ पहले आइकॉन अवार्ड्स का मेला लगा और इस दौरान 8 के करीब अवार्ड्स जो थे वो इस ड्रामा रज़िया ने अपने नाम किए, जिसमें अगर देखा जाए सो मिनी सीरीज़ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, राइटर, डायरेक्टर, बेहतरीन एसोसिएट डायरेक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड्स और मुतादिद दीगर अवार्ड्स जो थे वो अपने नाम किए। और इसमें रज़िया के वालिद सलीम का किरदार अदा करने वाले जो एक्टर हैं पाकिस्तान के मुहिब मिर्ज़ा, उन्होंने अपने अवार्ड के साथ एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और अपने मदाहों के साथ ये खबर शेयर की और इंतहाई खुशी का इजहार किया। सो इस वक्त ये ड्रामा सीरियल जो है वो पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल है बिकॉज उसमें समाजी मसाइल, सोशल इशूज़ के साथ साथ ख़वातीन की जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। अच्छा, इसके साथ एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो है भारत से, जहाँ पर एक यंगस्टर ने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पैराग्लाइडिंग की है और ये पैराग्लाइडिंग किस अंदाज में की गई विजुअल्स आपके सामने है। तारीख में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि पैराग्लाइडिंग जो है वो ई स्कूटर पर की गई हो और अपने इस सफ़र को या पैराग्लाइडिंग के इस वेंचर को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए इसमें ई स्कूटर जो था उसका वज़न भी कम करने के लिए और किसी हादसे से बचने के लिए इस यंगस्टर ने क्या किया कि इसकी बैटरी जो थी वो रिमूव कर दी और उसके बाद ये पैराग्लाइडिंग की और अपनी परवाज़ को कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद द यंगस्टर वाज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी और शायद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने भी पैराग्लाइडिंग एक ई स्कूटर पर की हो। सो ये अपनी नौयत का पहला वाक़या और इंतहाई मुनफरद वाक़या था। ये विजुअल्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे हाईलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने शो में बात करनी है, दिल हमारे जिस्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसकी सेहत का ख्याल
کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. مزید آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اپنی لائف گولز کو کس طریقے سے سیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو اچیو کس طرح سے کرنا ہے, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ لاہور میں کم عمر ڈرائیورز قیمتی جانوں سے کھیلنے لگے ہیں. ایک اور کم عمر ڈرائیور نے 2 خواتین کو شدید زخمی کیا. یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا, اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مزید آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ملوائیں گے مسٹر پاکستان سے, اور آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب کا آج کا دن کیسا رہے گا, اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. رائٹ ناؤ اٹس ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ, جس میں ہم نے بات کرنی ہے آپ کے دل کی صحت کی. دل جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے باڈی کا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, اور اس کا خیال رکھنا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. بٹ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید اس کا خیال اس انداز میں نہیں رکھتے کہ ہم سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں. جس بھی انسان کو ذہنی تناؤ ہوگا یا ایسی کوئی بھی سچویشن ہوگی, وہ اس کے دل پر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز کرے گی. نہ صرف یہ بلکہ جو ہماری غذائی جو ہم مختلف غذا کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے ہماری ہارٹ ہیلتھ کو. اگر ہم اچھی خوراک کھائیں گے ہمارے دل کی صحت برقرار رہے گی, لیکن جس طرح سے آج کل مرغن غذاؤں کا بہت زیادہ رجحان ہے, ہم فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں, یہ تمام اس قسم کی جو غذائیں ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول کو بڑھاتی ہیں, ایٹ ٹائمز کچھ لوگوں میں بلڈ پریشر بھی ریز کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے دل کی صحت بہت زیادہ کمپرومائز ہوتی ہے. سو ہم نے مجموعی طور پر اپنی ہارٹ ہیلتھ کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, کن چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے اپنے لائف سٹائل میں اور کن چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے, اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں کارڈیولوجسٹ ہیں PIC لاہور کے ڈاکٹر حافظ مدبر محبوب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے وین وی ٹاک اباؤٹ آور ہارٹ ہیلتھ, کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی صحت کو برقرار رکھ سکیں, مینٹین رکھ سکیں, ڈوز کیا ہیں, ڈونٹس کیا ہیں؟ دیکھیے میڈم, ایکچولی اس طرح سے ہے, اگر آپ کارڈک ایونٹس کی بات کریں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت ایکسپونینشیل رائز ہے کارڈک ایونٹس میں. ایون ہم بات کریں بہت پرانی نہیں 10-15 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ بڑا کم دیکھتے تھے کہ کوئی پیشنٹ لیس دین 40 ایئرز آف ایج ہو, بٹ اب تو اتنا زیادہ ان کا انسیڈنس ایون ینگ پیشنٹس میں بھی ہو گیا. اب ہمارا تقریباً 10 to 15% جو پیشنٹس ہیں وہ 13 میں, بہت اپنی 30s میں, ارلی 30s میں پیشنٹس آ رہے ہیں. ایٹ ٹائمز ہمیں 20s میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں پیشنٹس. تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں اگر ہم سٹارٹ کریں مطلب جنرل پبلک کے حوالے سے, تو زیادہ چیزیں جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز میں آپ آ جائیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ایکٹیویٹی. ہمارے ہاں بہت بڑا جو کلپریٹ ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. اس کو میں خود ٹاپ پہ ان پرپز رکھ رہا ہوں. یوزلی عموماً کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, بٹ سیڈنٹری لائف سٹائل بہت بڑا کلپریٹ ہے. ایون آپ دیکھیں کہ جو گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں مطلب جس طرح سے CDC ہے اس کے مطابق تو آپ کو دن میں 10,000 جو اسٹیپس ہیں وہ لینے ہیں. تو یہ رفلی آپ کہہ لیں کہ 5 مائلز بن جاتے ہیں, 8 کلومیٹر ہارڈلی کوئی چلتا ہوگا ڈیلی بیسس پہ. اور اگر آپ ماڈریٹ ایکسرسائز بھی مطلب جس طرح کارڈک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جنرلی یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے ماڈریٹ ایکسرسائز پہ آئیں, اس کے بعد اس کو ایکسرشن اپنی بڑھاتے جائیں. تو ماڈریٹ ایکسرسائز بھی یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 30 منٹس برسک واک کریں 5 days a week. تو اس میں آپ دیکھ لیں جنرل پاپولیشن میں آپ کو یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج دیٹ از ٹو اوائڈ سیڈنٹری لائف سٹائل. آپ دیکھیں کارڈک ایونٹس آپ کو بہت زیادہ ملے گا ان لوگوں میں جن کی سٹنگ جابس ہیں. مطلب آپ بینکنگ جو فیلڈ ہے اس میں دیکھ لیں یا دوسری جو سٹنگ جابس ہیں ان میں کارڈک ایونٹس بہت تیز سے بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ اور بھی ہیں ڈیفینیٹلی, بٹ سیڈنٹری لائف سٹائل میرے خیال میں سب سے اوپر آتا ہے. تو اپنی ہارٹ ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل اس سے ذرا باہر نکلے اور کسی نہ کسی نوعیت کی جو فزیکل ایکٹیویٹی یا سم ہاؤ جو موومنٹ ہے, دس از ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو کیپ یور ہارٹ ہیلتھ انٹیکٹ, اگر آپ اس کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غذا کی بات کریں, کس قسم کی غذا کا استعمال کرنا چاہیے اگر ہم اپنی ہارٹ ہیلتھ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں, جس سے ہمارا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ مت بڑھے. اگر ہم اپنے بلڈ پریشر کی بات کریں تو اس کے لیے آبویسلی ہم لو سوڈیم ڈائٹس کی طرف جا سکتے ہیں. سو اوور آل ہمیں کس قسم کی غذا کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب آپ کارڈک کی بات کرتے ہیں نا, کارڈک ایونٹس کی یا کارڈک ریلیٹڈ ایشوز کی, تو بیسیکلی ایک بڑی براڈر ٹرم یوز کی جاتی ہے میٹابولک سنڈروم کی.
میٹابولک سنڈروم میں یوزلی جو 4 چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اس میں ڈائبٹیز ہے, اس میں ہائپر ٹینشن ہے, اس میں اوبیسٹی ہے, اس میں ڈسلپیڈیمیاز ہیں, کولیسٹرول وغیرہ عرف عام جن کو بولتے ہیں کولیسٹرول وغیرہ زیادہ, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ نے ان سارے فیکٹرز کو ایڈریس کرنا ہے جو ان 4 چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اوبیسٹی کے لیے اگر آپ بہت لمبی چوڑی چیزوں میں نہ بھی پڑھیں تو ہمارے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر فیصل مسعود, اب تو خیر وہ ایک بڑا سمپل سا ہمیں کلاسز میں بتایا کرتے تھے کہ جو آپ انٹیک کر رہے ہیں اس کو ہاف کر دیں, جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈبل کر دیں, ٹھیک ہے. بڑا ایک اچھا آپ کو رسپانس ملتا ہے ود ٹائم ان ٹرمز آف ویٹ ریڈکشن. آپ نے سالٹ والی بات کی تو مطلب دیٹ از سمٹ اپلیکیبل ایز ویل ایز فار ایز ہائپر ٹینشن از کنسرنڈ. ہائپر ٹینشن میں زیادہ کلپریٹ سوڈیم انٹیک کا ہوتا ہے. ڈائبٹیز کی بات کریں تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ڈسلیپیڈیمیا, یہ ایک تو انٹر کنیکٹڈ ہیں اور دوسری بہت ملٹا فیکٹوریل انوالومنٹ ہے سب چیزوں کی ان میں. مطلب اگر آپ بات کریں جس طرح ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز میں آپ سمپلی ایک چیز کو لیبل نہیں کر سکتے, اس میں آپ کی ڈائٹ آتی ہے, آپ کی کچھ دیکھیں ہم 2 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں فیکٹرز کو, ایک ہوتے ہیں ماڈیفائیبل, ایک ہوتے ہیں نان ماڈیفائیبل, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر فرض کریں آپ کارڈک ایونٹس کی بات کر رہے ہیں تو میل میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز, اس کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے. اس میں فیملی ہسٹری بڑی میٹر کرتی ہے, آپ کی فیملی میں ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے, اس کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے. کچھ ریسز ہیں ان میں ان کا ایونٹ زیادہ ہے, آپ ان کو بھی ماڈیفائی نہیں کر سکتے, بٹ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. وہ یہی چیزیں جو میٹابولک سنڈروم کو بیسیکلی کنسرن کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم ظہیر. وعلیکم السلام. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیا کریں, بلکہ میں سب اپنے ویورز سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیا کریں. آپ اپنا کوئکلی سوال بتائیے گا, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی مجھے نا 1 ہفتہ سے یہ لیفٹ سائڈ پہ نا جی بازو میں کچھ پین, اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیں ورنہ مجبوراً ہمیں کال آپ کی ڈراپ کرنی پڑے گی. سلو آواز ہو جائے. اچھا بازو میں درد رہتا ہے, مطلب تھوڑا کبھی سو جاتا ہے جیسے بازو فیل ہوتا ہے, تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیفٹ بازو میں؟ ہاں جی لیفٹ سائڈ پہ بازو بالکل میں. ٹھیک. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ان کے لیفٹ بازو میں پین رہتا ہے, تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کس وجہ سے, پرابیبلٹی کیا ہو ان سکتی کی ہے؟ ایج کی, آپ کی ایج کتنی ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن آپ ویسے بتا دیں کہ نارملی جو لیفٹ بازو میں پین ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ 1 ہفتے سے ہے. دیکھیں عموماً نا ساری جنرل پبلک کو بھی نا کارڈک سمٹم ایٹ لیسٹ پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کارڈک سمٹمز ہیں وہ ہوتی ہے سینٹرل چیسٹ ہیوینس یا چیسٹ پین. اگر آپ کو ٹپیکل کریکٹر نہ بھی ملے, چیسٹ پین کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. باقی کچھ ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں جس طرح لیفٹ آرم میں ایٹ ٹائمز رائٹ آرم میں بھی جا سکتی ہے, جاؤں میں جا سکتی ہے, پرفیوز سویٹنگ ہے, شارٹنس آف بریتھ ہے, یہ سارے ایک مطلب انجائنا اور انجائنا ایکولنٹ سمٹمز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمٹم آپ کو آ رہا ہے, میرا خیال ہے ای سی جی کروانے میں بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا, ای سی جی لازمی کروا لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے آپ سے سٹریس والا جو ایلیمنٹ ہے اس میں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے فیکٹر, وہ ڈسکس میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. سٹریس یا ڈپریشن یا کسی بھی قسم کا ذہنی تناؤ جو ہے وہ کتنا ہماری ہارٹ ہیلتھ پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جو انسان مسلسل سٹریس میں رہتا ہے تو کیا اس کی ہارٹ ہیلتھ یا ہارٹ اٹ سیلف کمزور ہونے لگ جاتا ہے؟ نہیں, ایکچولی یہ ہے کہ مطلب سٹریس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈائریکٹ ہارٹ کے اوپر کسی طرح اثر انداز ہوتا ہے. میں نے آپ سے بھی بات کی تھی میٹابولک سنڈروم والی, ٹھیک ہے. بیسیکلی جب ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں مین ٹریگر تو ہمارے یہاں یوزلی ایک اسٹریسفل لائف سٹائل یا سلیپ ڈسٹربنسز وغیرہ ہوتے ہیں یا ہاؤس ہولڈ ایشوز وٹس ایور. بٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اسٹریس لیولز ہائی رہتے ہیں نا, باڈی میں ایک ہارمون ایک کیمیکل ہوتا ہے, اسے کارٹیسول بولتے ہیں. اس کارٹیسول کی جو سرج ہوتی ہے نا, وہ باڈی میں اس طرح کے چینجز پروڈیوس کرتی ہیں جن سے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ان کا انسیڈنس بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب باڈی میں کارٹیسول لیولز ہائی رہتے ہیں تو باڈی ایک قسم کی سمپیتھیٹک ڈرائیو میں رہتی ہے. سمپیتھیٹک ڈرائیو باڈی میں باڈی کے مور اور لیس سارے سسٹمز کو ان کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتا ہے. تو سورٹ آف آپ کا اگر ہارٹ ریٹ ہے تو وہ بھی انگزائٹی اسٹریس ان سچویشن میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب شارٹ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ایک تعلق ضرور ہے سٹریس کا ایک ہارٹ تعلق نہیں, بہت اسٹرانگ تعلق ہے. بالکل ٹھیک, اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر. السلام علیکم عثمان.
کال ڈراپ ہو گئی, اب اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. اس میں یہ ہے کہ مطلب اسٹریس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, کسی حد تک ہماری سوسائٹی میں نگلیکٹڈ بھی ہے. ایون اب جو ینگ جو ہوتے ہیں نا, جو ینگ پیشنٹس ہیں, ان میں آپ کو بعض کا واحد جو ایک رسک فیکٹر مل رہا ہوتا ہے وہ واحد یہ مل رہا ہوتا ہے کہ لائف اسٹائل بہت اسٹریسفل ہے, یا وہ نائٹ ان کی جاب ایسی ہے کہ ان کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں, اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے میں کسی بھی ملتی ہیں. قسم کا سٹریس جو ہے وہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو متاثر کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ لائیو کالر عثمان ایک بار پھر سے موجود ہیں. السلام علیکم عثمان, کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب کو میں نے کارڈیالوجی سے کافی دفعہ چیک کیا, ان کو سانس کی کافی دقت ہوتی ہے, سانس کے زیادہ پرابلم ہوتی ہے, دل کا وال کا مسئلہ ہے یا پٹھوں کا مسئلہ ہے. یہ مجھے نا ذرا ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں یہ کیوں اور کس وجہ سے؟ پانی کا کافی زیادہ انہوں نے کہا کہ جی پانی بالکل یوز نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ پانی کا کیوں اتنا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی پانی بہت زیادہ پینا چاہیے, لیکن ان کو پانی کیوں بند کیا جاتا ہے؟ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹرز میں, لیکن آپ بتا دیں. ڈیفینیٹ دیکھیے اس میں دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کویسچن کو. فرسٹلی انہوں نے شارٹنس آف بریتھ کی بات کی ہے, تو شارٹنس آف بریتھ کی کازز ملٹیپل ہو سکتی ہیں. اس میں پلمنری ڈیزیزز, لنگ کی ڈیزیزز ہیں, کارڈک ڈیزیزز ہیں, اور بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. بٹ اگر ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز کیا ہوا نا تو پانی کم پینا, تو ڈیفینیٹلی ان کا ایجیکشن فریکشن یا دل کے پٹھے کمزور, عرف عام میں جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ان کا یہ پرابلم ہوگا, یا دل کے ویلوز کا کوئی پرابلم ہوگا, یا دل کے جو ہارٹ مسلز ہیں وہ ان کے ویک ہوں گے. ایسے میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہارٹ نے پمپنگ, جو ہارٹ کی پمپنگ ہوتی ہے نا وہ اگینسٹ ہول باڈی والیوم آفٹر لوڈ, یا جو ٹرم آفٹر لوڈ یوز کرتے ہیں, بٹ وہ اگینسٹ ہول باڈی والیوم ہوتی ہے. جب ہارٹ کی پمپنگ کیپیسٹی کمپرومائز ہو جائے نا, تو آپ نے باڈی میں جو آپ کا ٹوٹل باڈی فلوئڈ ہے وہ آپ نے تھوڑا منیمل لیول پہ رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کتنا کم رکھنا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہارٹ مسلس کی ایکٹیویٹی کس حد تک ہے. اگر ایجیکشن فریکشن ڈراپس ڈاؤن ٹو 25 to 30 تو تب آپ کو ایون ڈائیوریٹکس بھی یوز کرنے پڑتے ہیں, شارپ آور دوائیں انفیکٹ جنہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو وہ بھی یوز کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے کارڈک جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم امجد. وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے نا دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا مجھے تب ہوتا ہے جب میں کوئی چیز اپنا بہت یعنی کہ جو بادی والی چیز یا تھوڑی سی ٹینشن لینے سے, تو اس میں مجھے ریگولر ہارٹ بیٹ, دل کی دھڑکن تیز ہو جانا. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, ان کی بات کا میں آنسر کرتا ہوں. اس چیز کے لیے تو خیر کوئی ایج اسپیسیفکیشن یا کوئی جینڈر اسپیسیفکیشن نہیں ہوتی. آپ نے وہ نا پہلے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں ایک دولہا ہے, وہ مطلب مسٹ بی اراؤنڈ 28-30, تو آن اسٹیج اس کی ڈیتھ ہے, ٹھیک ہے. ہوتا بلا کیا جب اس طرح کے ایونٹس ہوں نا, مطلب بہت ہی ینگ پیشنٹ ہے اور اس کی سڈن کارڈک ڈیتھ ہوئی ہے, تو ایسے میں نا ہمارے یہاں صرف ہارٹ اٹیک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے. بٹ اس طرح کی پاپولیشن میں جو زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی اریدمیاز کا ورڈ زیادہ, مطلب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مطلب جس طرح آپ کا ہارٹ ہوتا ہے نا, ہارٹ کی بھی پراپر ایک الیکٹریکل وائرنگ سارا ایک سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نارمل لوگوں میں تو وہ پیٹنٹ ہوتا ہے, اپنی پراپر جگہ پہ ہوتا ہے اور کسی قسم کے کوئی پرابلمس نہیں ہوتے. کچھ لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ سرکٹس ایکسٹرا ہوتے ہیں, کچھ ایک آدھی دل کے اس طرح کے جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ایبرنٹ ہوتا ہے, تو ان میں پھر کنڈکشن پرابلمز آتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح مطلب اس کی بہت ایکسٹریم فارم دیکھیں تو وینٹیکولر ٹیکیکارڈ یا وی ٹی یا وی فب ہے, اس میں تو پیشنٹ فوراً کولیپس کر جائے گا, جیسے لائکلی وہ لڑکا کیا ہوگا نا. ان کا جو پرابلم ہے ایک اور بہت کامن ہے ہمارے سیٹ اپس میں, ایس وی ٹی اور ایٹریل فبریلیشن, وہ بھی بیسیکلی یہی پرابلمز ہیں. اس میں یہی ایس وی ٹی میں یہ جو ہارٹ کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے. جب کوئی انگزائٹی آتی ہے یا کوئی ٹریگر آتا ہے جو ہارٹ کو ٹیکیکارڈیا کی طرف انکلائن کرتا ہے, تو اس وقت یہ والے جو آپ کے سرکٹس ہوتے ہیں نا یہ بھی ٹریگر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کو ٹرانزیٹ سی جو پیلپیٹیشن کی فیلنگ آتی ہے نا, وہ بیسیکلی اس وجہ سے ہوتی ہے, جو ایٹ ٹائمز خود سیٹل ہو بھی جاتی ہے اور ایٹ ٹائمز نہیں بھی ہوتی ہے, آپ کو میڈیکیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اب ایسے میں بیسیکلی آگے ورک اپ ہوتا ہے, آپ نے پراپر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے آ رہا ہے. اگر ای سی جی میں بتائیے گا, ایک اور لائیو کالر ہے. جی نہیں آپ کمپلیٹ کر لیں. اگر ای سی جی میں آ جائے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو آپ کو ہالٹر مانیٹرنگ وہ 24 یا 48 گھنٹے کے لیے آپ ایک ای سی جی ریکارڈنگ کرتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو اس قسم کا کوئی اریدمیا یا کوئی رن چل رہا ہے کہ نہیں, پھر اس کے بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم مجاہد. جی وعلیکم السلام.
کیا جاننا چاہتے ہیں آپ, کیا سوال ہے آپ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میں کافی عرصے سے نا ہارٹ کا میرا پرابلم ہے, تو جی اچانک مجھے جو ہے نا وہ درد شروع ہو جاتی ہے, چلتا رہتا ہوں, سیر بھی کرتا ہوں, کھاتا پیتا بھی ٹھیک ہوں, ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی جو مطلب ہے کہ خوراک ہے وہ لے رہا ہوں, لیکن یہ اچانک کسی وقت سو کے اٹھتا ہوں تو درد شروع ہو جاتی ہے سینے میں, سینے میں درد. بازو بھی کسی وقت آتی ہے, تو پتہ نہیں چلتا یہ وجہ کیا ہے. تو ہے تو صحیح مجھے پرابلم 2013 سے آئی ہے مجھے پرابلم. میں ڈاکٹر احمد نعمان سے دکھا بھی رہا ہوں PIC میں, لیکن یہ معاملہ پتہ نہیں, دوائیاں بھی کھا رہا ہوں سارا, لیکن پھر اچانک ہو جاتی ہے, کسی اچانک وقت بھی سینے میں ہوتا ہے. درد کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آلریڈی پروفیسر احمد نعمان صاحب کو دکھا رہے ہیں, تو پروفیسر احمد نعمان صاحب کی رائے کے اوپر میں کیا رائے دے سکتا ہوں, پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے, باقی دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر احمد نعمان صاحب کو دکھا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کارڈک ایشوز کے بعد رہ جاتا ہے. احمد نعمان صاحب آپ کارڈیالوجی میں دیکھیں تو از اے پراپر برانڈ ان کارڈیالوجی نا. تو باقی یہ ہے کہ چیسٹ پین کی وجہ صرف کارڈک نہیں ہوتی, نان کارڈک ریزنز بھی ہیں, مسکولوسکیلیٹل ہو سکتی ہے, بعض کا کچھ پلمنری ایشوز میں بھی کارڈک پینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ملٹیپل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ پراپر ہسٹری لے کے ایگزامینیشن کے بعد ہی کوئی کنکلوژن دے سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو مطلب کارڈک پین آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو چیسٹ پین آتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز وہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی کوئی کارڈک کاز تو نہیں ہے. اگر کارڈک کاز نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ یو آر ایٹ دا سیفر اینڈ, کوئی ایسا ایمرجنسی نہیں ہے, پھر آپ آرام سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر شوکت علی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سسٹر, میرا سوال یہ ہے کہ میں جب چلتا ہوں نا, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, میں میڈیسن وغیرہ تو کھا رہا ہوں, میں جب چلتا ہوں نا یہ کچھ دنوں سے کچھ ایسا ہو رہا ہے, جب میں چلتا ہوں نا تو بیٹی کی طرف جاتا ہوں تو تقریباً یعنی کہ آدھا کلومیٹر چلتا ہوں یا تھوڑا سا چلتا ہوں تو مجھے نا سینے میں پرابلم, وہ درد اتنی شدید ہوتی ہے, تو پھر میں کبھی بیٹھ جاتا ہوں, پھر تھوڑا سا سفر کر کے پھر بیٹی کی طرف جاتا ہوں, تو مجھے پرابلم ہو رہی ہے کافی دنوں سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو آپ نے بتایا کہ آپ پہلے کارڈک پیشنٹ ہیں, ذرا تھوڑا وہ بتاتے ہیں کارڈک پیشنٹ لائک کسی نے کہہ دیا یا کوئی اینجیوگرافی ہوئی ہے یا اسٹینٹس تو نہیں ڈلے ہوئے یا ایسی کوئی ہسٹری تو نہیں ہے آپ کی؟ باقی ہے کہ جس طرح کی یہ علامات بتا رہے ہیں, کال ڈراپ ہو گئی, آپ کوئکلی اس کا بتا دیں. باقی جس طرح کی علامات بتائیں تو یہ تو ڈیفینیٹ انجائنا ہے, تو اس کو آگے چلانا چاہیے. اگر اینجیوگرافی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے. ایسے بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا, میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی, آخری 1.5 منٹ ہے, آپ سب کو کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہارٹ ہیلتھ کو مینٹین رکھیں, مختلف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, دل کے امراض سے محفوظ خود کو رکھ سکیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات میں وہی دوبارہ کروں گا, 30 to 40 منٹس آف ایکٹیویٹی آف اینی سارٹ دیٹ یو گائز لائک, یہ ضرور رکھیں. باقی اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے, اگر الکوہل اسموکنگ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں, اگر کوئی کو ماربڈز ہیں لائک ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ان کو کنٹرول رکھیں. لاسٹلی ڈائٹ کی طرف آ جائیں تو پہلی بات یہ رکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے یہاں بڑا کامن ٹرینڈ ہے جی کون سا آئل یا کون سا مطلب فیٹ ان اینی فارم کون سا بہتر ہے. پہلی بات تو یہ کہ آئل یا جو فیٹس ہیں وہ کسی بھی فارم میں بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں لیس ہارمفل کو پک کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے یہاں یہ انسیچوریٹڈ یا عرف عام میں کنولا اور آلیو یوز ہوتے ہیں, آلیو آئل, ان کو یوز کریں. اور باقی یہ ہے کہ اپنا جتنا آپ اور میرے خیال میں ویگن ڈائٹ, زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال جو ہے یا دالوں کا استعمال وہ کر لیا جائے, پریفریبلی سبزیوں کا استعمال جو ہے ایگزیکٹلی ہے کہ جو بھی پروسیسڈ فوڈ ہے نا اس کو یوز کم سے کم کیا جائے. اور ایڈیشنلی میں یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ اب تو جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں جو آپ کا چکن اور یہ ساری پروڈکٹس ہیں یہ بھی پروسیسڈ فوڈ میں آتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل کی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں سو اس کے لیے ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی, ادر دین دس ویگن ڈائٹ, سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کریں, فائبر رچ فوڈ جو ہے وہ آپ کی غذا میں ہونے چاہیے. اور اگر آپ نے کسی بھی قسم کا میٹ کھانا ہے تو اس میں مچھلی جو ہے پریفریبلی وہ وائٹ میٹ استعمال کیا جائے, آپ کے دل کی صحت بہتر رہے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ آج شو میں موجود تھے. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, زندگی میں ہم سب جو ہیں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں,
اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کوئی نہ کوئی گولز سیٹ کیے ہوں اور پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی سٹرگلز کر رہے ہوں, کچھ نہ کچھ ایفرٹس کر رہے ہوں. اور اس سب میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے وہ وقت کا ہوتا ہے کہ وائزلی اپنے ٹائم کو اچھے سے مینیج کرنا, اس کو یوٹیلائز کرنا. لیکن ہم سب لوگ لیک کہاں کرتے ہیں کہ ہم اپنا وقت جو ہے اس کو, جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے, دس از دا موسٹ پریشیس تھنگ, اور اس کو ہم یوٹیلائز کرنا عقل مندانہ طریقے سے, وہ ہم سب کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے وقت کو بہتر انداز میں کس طریقے سے یوٹیلائز کریں. سو یہاں پر آ کر ہم مار کھاتے ہیں, اور جو ہم نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں ہم انفارچونیٹلی ان کو اچیو ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. یا ایٹ ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے, اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ہم سٹریس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کریں گے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گول کو ہمیشہ پورشنز میں ڈیوائڈ کر کے وہاں سے اچیو کیا جائے. سو آج ہم یہی بات کریں گے شو میں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے, ان کو اچیو کرنا ہے اور پھر ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ لائف کوچ جہانزیب احمد خان اس وقت شو میں موجود ہیں. جہانزیب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے گولز سیٹ تو ہو جاتے ہیں, ان کو اچیو کرنا اٹس ون ڈیفیکلٹ تھنگ. سو ہم کس طریقے سے اپنے گولز کو سیٹ کریں کہ ہم الٹیمیٹلی ان کو اچیو کرنے کی طرف رواں دواں؟ دیکھیں, آپ لکی ہیں اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ گول سیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے اگر گول سیٹ ہوئے ہیں تو یو آر اے ویری لکی پرسن, کیونکہ میں بہت ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی کا گول کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کو نہیں پتہ. سو گول کے لیے سب سے پہلے تو گول سیٹ کرنے کے لیے میں لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے میک اے بگر پکچر. اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ فرسٹ میک اے بگر پکچر اینڈ دین اسٹارٹ رننگ ٹورڈز اٹ. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But don't stop yourself from moving towards that goal. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جس وقت آپ رک جاتے ہیں نا اپنے گول کی طرف جانے سے, تو تب آپ کے خوابوں کی موت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو ایک بڑی پکچر بنا لیں, اور گول کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ گول چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. بڑا گول بنائیں, پھر اس کے لیے سب گولز آٹومیٹیکلی بنتے چلے جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پائیدان آیا پھر دوسرا پائیدان آیا. تو مختلف لیولز کے اوپر آپ پھر چھوٹے چھوٹے گولز بنانے شروع کر دیتے ہیں. اٹس نیور دیٹ ون لیپ دیٹ ٹیکس یو اوور دیئر. چھوٹی چھوٹی جمپس ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم سب کو یہ چیز سکھائی نہیں گئی کہ ہم نے اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں, گولز کی کیا امپورٹنس ہے. ہم گوئنگ ود دا فلو چل رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اپرچونیٹیز مل رہی ہیں ہم انہی کو ہی اویل کری جا رہے ہیں. زندگی ہمیں جس ٹریک پر لے کر جا رہی ہے ہم وہاں پہ ہی موو کر رہے ہیں. ہم زندگی کو ڈائریکشن نہیں دے رہے, بلکہ لائف ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے. دیکھیں, اس کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین اے پرسن از رڈر لیس اف ہی ڈزنٹ ہیو اے گول. ٹھیک ہے. گول بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ گول آپ کی زندگی کو ڈائریکشن دیتا ہے. دین یو اسٹارٹ ورکنگ ٹورڈز دیٹ گول. اگر آپ نے ایک گول بنا لیا ہے تو پھر آپ اس کے لیے ایفرٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے محنت کرنی شروع کر دیتے ہیں. اگر گول ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو آپ کو جو ملا آپ نے وہ کر لیا, جہاں فٹ ان ہوئے وہ کر لیا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لائف اور پاکستان کی سچویشن فرینکلی اسپیکنگ اس قسم کی ہے کہ ناٹ ایوری ون ڈز واٹ ہی وانٹس ٹو, بٹ اسٹل اگر آپ کے دماغ میں ایک چیز ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یار اس وقت میں ڈی ٹریک ہو رہا ہوں, مجھے اپنی مجبوری, بحالت مجبوری مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے, لیکن میرا ایونچوئل گول وہ ہے بگر پکچر. جب ایونچوئل گول کا پتہ ہوگا نا تو ایک ڈائریکشن ایٹ لیسٹ ہوگی آپ کے پاس. اگر ایونچوئل گول ہی نہیں ہے تو ڈائریکشن نہیں ہے. اور نارملی لوگ ہم سے یہی بات کرتے ہیں کہ جی یوتھ اورینٹیڈ بات. یوتھ رڈر لیس ہے, اور پرابلم یہی ہے کہ مینٹورنگ کا قصور ہے, مینٹورز نہیں ہیں ان کے پاس. اس میں یوتھ کا قصور نہیں ہے, مینٹورز کا قصور ہے. گول بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آتا, گول بچہ ڈیولپ کرتا ہے, اور ڈیولپ اپنی سراؤنڈنگس کو دیکھ کے کرتا ہے. سراؤنڈنگس کہاں سے آئیں گی آپ کے, وہ آئیڈیلز کہاں سے بنیں گے, وہ لوگ کہاں سے آئیں گے جو آپ کو وہ ویژن دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹس ان ٹوٹل اے سوشل تھنگ, اے سوشل ایشو. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ چیز کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گولز کیا ہیں, یا ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے گولز سیٹ ہی نہیں ہوتے. ایسا ہمارا مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی ایسی ہے, کیا ہمارا براٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گولز کی کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں, میں ایک چیز جانتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں نا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بہت فقدان ہے.
ٹھیک ہے. ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کارپوریٹ ٹریننگ ہو رہی ہے یا ایک کوئی سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ کسی بات. ٹریننگ از ہاؤ یو آر نرچرنگ اے پرسن, ہاؤ یو آر اپ برنگنگ اے پرسن. سوسائٹی کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں ہر اعتبار سے ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم شعور بھی کہہ سکتے ہیں ان ادر ورڈز. جب شعور آتا ہے نا سوسائٹی کے اندر تو پھر گولز بھی آئیڈینٹیفائی کرنے آ جاتے ہیں. ہمیں من حیث القوم سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے. اگر اکانومی بہتر کرنی ہے اس کے لیے کیا گولز ہونے چاہیے. اگر ہم نے اقدار بہتر کرنے ہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے جس کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اب وہ نہیں ہے تو اس کے اور گولز ہیں. ہر پیرامیٹر میں ڈفرینٹ گولز ہیں. اسی طرح انڈیویجول, یہ میکرو کے اوپر بات ہو گئی, مائکرو کے اوپر انڈیویجول کے اپنے گولز کس وقت وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا, جس وقت وہ اپنا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرے گا, بالکل ٹھیک ہے, جس وقت وہ اپنا پیشن آئیڈینٹیفائی کرے گا. اور اگین یہ تمام تر چیزیں اس وقت وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا جس وقت اس کے پاس مینٹورز ہوں گے جو اس کو آئیڈینٹیفائی کروانے میں مدد کریں گے. اچھا, ایک یہ چیز کہ کمپنی اچھی ہونا, اگر آپ کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کی ویسی ہی کمپنی ہو یا اس کمپنی میں ایسے لوگ ہوں جو اپنے کریئر کو لے کر, اپنے کچھ سکلز کو لے کر بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی سراؤنڈنگز میں ایسے لوگوں کا ہونا؟ وہی بات ہے نا کہ ایک سینگ, اسی سینگ کی طرح سے کلاسک سینگ جو ہے کہ اے پرسن از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. لیکن ایک اور پرابلم یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا بھی شعور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اے پرسن از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تبھی امکانات اسی بات کے ہیں کہ جو اس کی کمپنی کر رہی ہے وہ وہی کرے گا, یا وہ موٹیویٹ ہوگا یا ڈی موٹیویٹ ہوگا. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ لیک کہیں نہ کہیں کر جاتا ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو. جہاں وہ اچھا ہے, ایک سرٹن گروپ آف پیپل میں اچھا ہے, تو وہ اگر سب سے اچھا ہے نا اس گروپ آف پیپل میں تو وہ سب سے اچھا اس گروپ آف پیپل کی حد تک رہ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اف یو تھنک دیٹ یو آر دا بیسٹ ان دا روم یو بیٹر چینج دا روم. بالکل ٹھیک ہو گیا, بیکاز دیر از اندر روم ویئر آر بیٹر پیپل دین یو. آپ نے اپنا لیول امپروو کرنا ہے نا تو آپ وہ روم چینج کریں. یہ تو ٹھیک ہے, یہ آپ کا کور گروپ ہے, بٹ ہاں اب انسپریشن کے لیے آپ دیکھیں کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں, اور انسپریشن کے لیے تو ہمارے پاس دنیا بھری ہوئی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارا. اور اس اعتبار سے آج کے دور میں گول آئیڈینٹیفائی, پہلے ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا پھر گول سیٹ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایوری تھنگ از دیئر ان یور ہینڈ, دی انٹائر ورلڈ از ان یور ہینڈ. آپ دیکھ سکتے ہو اچھا یار یہ میری پسند کی چیز ہے یا یہ میرے ایریا کی چیز ہے, اچھا اس ایریا سے ریلیٹڈ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اچھا یار اب اپنے ملک میں رہتے ہوئے میرا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. So you need to be aware of your surroundings as well. اچھا, ایک یہ کہ اس سارے پروسیس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ وقت کو وائزلی یوٹیلائز کرنا ہے, جو ہم سب کو نہیں معلوم. وقت کا استعمال, وقت کا درست طریقے سے استعمال کرنا, یوٹیلائز کرنا, ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ جب ہم گول سیٹنگ کی بات کرتے ہیں, گول اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں. پروڈکٹیوٹی, آپ کی پروڈکٹیوٹی یا ہیمپر ہوتی ہے یا امپروو ہوتی ہے. آپ اگر وقت نہیں صحیح طریقے سے استعمال کر رہے تو وہی پروڈکٹیوٹی آپ کی ہیمپر ہوتی ہے. میں اس میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ آج کسی بھی شخص کو کوئی سن رہا ہے یا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو لوگ جانتے ہیں تو وہ اس کی کور ریزن یہ ہے کہ اس نے کسی ایسے وقت میں بہت محنت کی ہے جب تمام تر دنیا سو رہی تھی. یو آر ریوارڈیڈ ان پبلک فار واٹ یو پریکٹس ان پرسن. آپ کو ہمیشہ پبلک اس وقت اپریشیٹ کرتی ہے آپ کی کسی اسکل کے اوپر کرتی ہے نا. بالکل. آپ کو اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ اپنے کسی اسکل کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ 22 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر آپ یو آر ون آف دیم تو آپ کا کوئی اسکل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہر بندہ اگر اس جگہ کے اوپر ہے تو اس کا کوئی اسکل سیٹ ہے, اس نے اپنی کسی ایک چیز کے اوپر کام کیا ہے جس وجہ سے آج وہ وہاں پہ موجود ہے. ہمیں صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگین اس میں پھر لوگ کہتے ہیں جی ہارڈ ورک اینڈ اسمارٹ ورک. اسمارٹ ورک وہ ہے کہ کم ٹائم میں میکسیمم پروڈکٹیوٹی کیسے نکالیں. بالکل ٹھیک. بٹ اگین آپ اپنے اوپر جس وقت کام کر رہے ہوں گے وہ چیز پبلک میں اپریشیٹ کی جائے گی. اچھا, یہی اسی سوال کا ایک اگلا پارٹ بھی کہ ہم سب اپنے وقت کا صحیح استعمال کس طریقے سے کریں. دیکھیں سب میں امپورٹنٹ چیز یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ 21ویں صدی کی جو بیسٹ
دریافت ہے جس کو کہہ سکتے ہیں, یا ڈاکیومنٹڈ اس کے اندر جو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ بڑی اچھی اچیومنٹ ہے جس وجہ سے بہت ساری چیزیں امپروو ہوئیں, دیٹ از جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ٹو ڈو لسٹ جو ہوتی ہے, دیٹس ون آف دا بیسٹ تھنگ. چیک لسٹ, میک اے چیک لسٹ. چیک لسٹ جس وقت آپ کی بنی ہوئی ہے نا تو آپ پروڈکٹیو زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا دن چیک لسٹ کس طرح سے بنانی ہے؟ پرائیورٹائز کر کے کہ آپ کی اس دن پہ پرائیورٹی کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک شوڈ بی دا فرسٹ ٹاسک آف دا ڈے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد باقی چیزیں, یا یو میک یور اون ٹاسک اور اس پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یار پر ٹاسک مجھے کتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم ٹریننگز میں بھی سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک اے چیک لسٹ اینڈ پریپیئر اے چیک لسٹ اکارڈنگ ٹو دی آئیڈیاز کہ یہ کتنا ٹائم لے سکتا ہے یا یہ چیز کتنا ٹائم لے سکتی ہے, اس کو دن کے اس حصے پہ پلان کریں. ہر بندہ دن کے ہر ٹائم کے اندر اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا. بعض لوگ فرسٹ ہاف میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں, بعض لوگ رات کے ٹائم, بعض لوگ رات میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. یہاں آپ کو یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ انف ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یار میں بیسٹ پروڈکٹیو کس ٹائم پہ ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ تو مجبوری ہے نا, بٹ اگین اس جاب کے ٹائمنگس کے اندر بھی میں کافی پینے کے بعد زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں, میں چائے پینے کے بعد زیادہ بہتر کرتا ہوں. آئی پرفارم ویل آفٹر لنچ. بالکل ٹھیک. تو وہ جو زیادہ ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہے یا جو آپ کو لگتا ہے ذرا ہیومنگس ٹاسک ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادرس, وہ آپ ان ٹائمز پہ رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیسٹ پروڈکٹیو ٹائم ہے. باقی چیزیں آپ اس سے پہلے کر لیں. سو نارملی منڈیز آر ہیوی, بالکل ٹھیک, لیکن if your Mondays are heavy تو the rest of the week is comparatively easy. if your Mondays are not heavy تو جو باقی کے دن ہیں وہ پھر اور میرے خیال میں زندگی میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر دن ایک سا نہیں ہوتا. کسی دن آپ بہت پروڈکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں, بڑا ایکٹیو فیل کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ایسا دن آتا ہے جب یہاں آپ کی لائف میں کوئی ایسا فیز آتا ہے کہ آپ اس ٹائم بڑے لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا یا اس طرح. تو میرے خیال میں اٹس اے نیچرل تھنگ, کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں, کبھی وقت کا تقاضا یہ ہے یا یہ لائف سائیکل ایسا ہے کہ آپ پھر نیچے ہوں گے, نیچے والی سائٹ پر ہوتے ہیں. whenever I go for sessions and specifically motivational sessions, تو اس میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا آپ کیسے ہر وقت موٹیویٹڈ رہتے ہیں. اس میں ایک سمپل سی بات ان کو کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اگر آپ کو کہتا ہے نا کہ I stay motivated 24/7 تو وہ جھوٹ بولتا ہے, یا جھوٹ بول رہا ہے یا فرشتہ ہے. کیونکہ انسان جب ہے نا تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. ہم پہ زوال بھی آئے گا, کبھی ہماری وائبز یا انرجیز بہت لو بھی ہوں گی اور کبھی بہت ہائی بھی ہوں گی. ہائیز اینڈ لوز سب کے ساتھ ہوں گے. ہاں, اپنے لو ٹائم سے واپس باؤنس بیک کس طرح سے کرنا ہے, دیٹ از بینگ سیلف موٹیویٹڈ. وہاں پہ لائف اسٹائل میں کیا کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم نے کوئی گول سیٹ کر لیا, ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یار میری ڈیسٹینیشن یہ ہے, میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اس کے بعد لائف سٹائل میں کیا کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے؟ سب میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ یور موشن ڈٹرمنز یور ایموشن. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا فٹ فیل کریں گے نا وہ چیز آپ کی سائیکالوجی میں بھی ریپلیکیٹ کرے گی اور ریفلیکٹ کرے گی. سب میں امپورٹنٹ چیز یہ, اگر آپ نے کوئی چینج لے کے آنا ہے نا, کوئی ڈراسٹک چینج لے کے آنا ہے, تو سب سے پہلے اپنی فزیکیلٹی کے اندر لے کے آئیں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار ڈو آئی ڈیزرو ٹو لک لائک دس. کیونکہ اف یو انڈرسٹینڈ نا اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ یار آئی ڈونٹ ڈیزرو ٹو لک لائک دس, اور ایٹ لیسٹ آئی شوڈ امپروو, آئی لک فائن بٹ ایم آئی فٹ انف انٹرنلی, تو پھر آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے فزیکلی. جب فزیکلی آپ اپنے باڈی کو ایکزرٹ کریں گے نا, آپ کو تھاٹس بہتر آنی شروع ہو جائیں گی, فزینس ان تھاٹس بہتر ہونی شروع ہو جائے گی, کلیئرٹی آنی شروع ہو جائے گی, فزینس ختم ہونی شروع ہو جائے گی, کلیئرٹی سے آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے. بیکاز اگین یور مائنڈ اینڈ یور باڈی آر کنیکٹیڈ. تو سب میں پہلا کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کے اوپر کام کریں. بالکل ٹھیک. باڈی سے آپ اپنے مائنڈ کی طرف جائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں مائنڈ سے باڈی کی طرف نہیں آیا جا رہا تو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی, دیٹ فرسٹ اسٹیپ شوڈ بی دیٹ فوکس آن یور فزیکیلٹی, اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. کلیئرٹی آف تھاٹ آٹومیٹکلی آ جائے گی کیونکہ آپ بہتر فیل کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اس سب میں ایک چیز امپورٹنٹ کہ اپنے وقت کو وائزلی استعمال کرنا. دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ کہ
जो लोग वक्त का सही इंतखाब कर लेते हैं, और जिस तरह से जहांजेब साहब ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आपको स्मार्ट होना चाहिए इस हवाले से कि आपको पता हो कि आप दिन के किस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। सो आपने वो काम जो अपने गोल्स की तरफ आपकी स्ट्रगल्स हैं वो आपने उसी वक्त में करनी है, तब जो है आप अपने गोल्स की तरफ जो है वो स्टेप्स, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर अल्टीमेटली आप उनको अचीव करते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच जाज़ेब अहमद खान फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर।